अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, इस वक्त हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी को जिस तरीके से वेपनाइज किया गया, मजहब को, शरीयत को जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स ने कोशिश की, मगर पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से इफ़हाम व तफहीम का, बसीरत का मुजाहरा करते हुए चीज़ों को फिर भी मुज़ाकरात के ऊपर हल करने के लिए भरपूर इक़दामात किए। और फिर आपने ये भी देखा कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनका जो है वो जिरगे के साथ एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरेक्शन होता है। जिरगा के जो कबायली हिमायदीन है वो भरपूर यकीन दहानी कराते हैं कि रियासत पाकिस्तान के साथ तमाम कबाइल जो है बगैर किसी लालच के, बगैर किसी यकीन दहानी के वो साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि हमने ये जो एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिस्ट माइंडसेट है, इसको हमने कैसे शिकस्त देनी है ताकि ये जो दहशतगर्दी का नैरेटिव है इसको ब्रेक किया जा सके, ताकि ये जो खवारजी और इस किस्म के एलिमेंट्स हैं वो मजहब को, रियासत पाकिस्तान जो बनी ही इस्लाम के नाम के ऊपर है, इसके खिलाफ वेपनाइज ना कर सके, ताकि इस सकत अगवान तालिबान रजीम की मुनाफकत और उनका शरीयत के नाम के ऊपर खिलवाड़ जो है इसको भी बेनकाब किया जा सके। तो ये तमाम चीज़ें रखते हैं, तज्जिया लेते हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी रेलिवेंट पर्सनालिटी इस मामले को डिस्कस करने के लिए। मुफ्ती रोज़ी खान, आपका ताल्लुक जो है JUI फेस से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आपका इस शुक्रिया। वक़्त ये तमाम चीज़ें आपके सामने होंगी कि किस तरीके से ये जो ख़ारजी कुछ प्रॉक्सियाँ हैं, और जैसे उस हमने देखा अफ़गानिस्तान में तो और भी बहुत सारे जो है पुरतशद्दुद ग्रुप्स हैं जो कि पैसे लेकर नाम इस्तेमाल करते हैं शरीयत का, इस्लाम का, और इस्लाम के नाम के ऊपर अपने दूसरे जो इस्लामी ममालिक हैं उनके ऊपर हमलावर होते हैं। पाकिस्तान इस वक़्त इनका जो है सबसे बड़ा निशाना है। पैसे पता नहीं इनके पास कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ-कहाँ से फ़नल डाउन हो रहे हैं। नाम लगाते हैं इस्लाम का, शरीयत का। तो ये शरीयत की कोई खिदमत कर रहे हैं या इस्लाम की कोई इसमें खिदमत हो रही है, या इस्लाम को सबसे ज़्यादा नुकसान यही पहुँचा रहे हैं? बीबी सारा साहब, बात यह है कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, इस्लाम के नाम पर बना हुआ है। तो लिहाजा ये इस्लामी रियासत है, और ये इस्लामी रियासत तमाम उलमाए किराम इस बात पर मुतफ़िक़ है कि एक इस्लामी रियासत है। इस्लामी रियासत के अंदर कोई दूसरा रियासत बनाना जायज़ नहीं है। पैगाम पाकिस्तान के नाम से एक पैगाम भी है, एक रिसाला है। उसमें तकरीबन पाकिस्तान के जितने भी जयद उलमाए किराम है, मुफ्तियान इज़ाम है, तमाम हज़रात ने इस बात पर मुतफ़िक़ा फ़तवा दिया है कि पाकिस्तान के अंदर मुसल्लह जद्दोजहद करना बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। और पाकिस्तान की रियासत के अंदर रहते हुए पाकिस्तान की आइन को तस्लीम करना और उनकी महता ज़िंदगी गुजारना हर मोमिन मुसलमान के ऊपर ये लाजमी है। तो लिहाजा जो लोग पाकिस्तान के अंदर हथियार उठाते हैं, या जो लोग पाकिस्तान के साथ ये जो मुसल्लह जद्दोजहद करते हैं, ये बिल्कुल शरअन नाजायज़ और हराम है। और जो लोग ये कर रहे हैं वो अपने तौर पर अपने ख्वाहिशात के मुताबिक तो चलते हैं। शरीयत का ऐसे कोई फार्मूला और कैसे कोई कानून, कोई फतवा नहीं है इस बारे में। अच्छा, शरीयत के अंदर कोई ऐसी गुंजाइश है कि कोई भी एक जत्था, कोई भी एक ग्रुप मुँह उठा के जिहाद का ऐलान कर दे? कोई इस तरह की कोई गुंजाइश है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन इस्लाम में कोई जबर नहीं है। ऐसे कोई बात नहीं है कि बनी हुई रियासत जो इस्लाम के नाम पर बना हुआ एक रियासत है, और इस मुल्क में तमाम मसालिक वाले आज़ादाना तौर पर हर कोई अपने मसलक और अपने तरीक़ाकार के मुताबिक इबादत अदा करते हैं। सबको आज़ादी मिली हुई है। तो लिहाजा किसी के लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है कि वो ऐसे रियासत की खिलाफ वर्जी करे। उसको शरीयत में बागी करार देते हैं, और बागी का हुक्म ये है शरीयत में, जो मुल्क के साथ खिलाफ वर्जी करे, जो मुल्क की आइन के ख़िलाफ़ उठ जाए और जो असला उठाए, हथियार उठाए, बागी का शरान ये हुक्म है कि ऐसे आदमी का नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर वो मारा जाए जंग में तो ऐसे आदमी की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाना चाहिए, ताकि दूसरे लोग इससे इबरत हासिल कर सके और आइंदा कोई इस तरह हरकत न करे, इस बात की तरफ ना आ जाए कि वो भी हथियार उठा करके एक बनी हुई रियासत के अंदर रियासत बनाना ये एक नाजायज़ अमल है। कोई इस तरह काम का इर्तिकाब न करे। अब देखिए, जैसे कि TTP का नंबर 2 हिरार्की के अंदर जो कारी अमजद है, वो कल जो है हमारे प्रिसाइज IBO के अंदर मारा जाता है।
کیا کام کرا تھا؟ لڑکیوں کے اسکول اڑانا، اس کے بعد جو ہے جتنے بھی یہ کرمنل مافیاز ہیں وہاں سے اس کی فنڈنگ وغیرہ آتی تھی، سوسائڈ بامبرز کو تیار کرنا. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 17 سال 16 سال، ان کو یہ لوگ دماغوں میں پتہ نہیں کیا ڈالتے ہیں اور ان کو خودکش بمبار بناتے ہیں. خودکش بمبار کو اب دنیا بھر کے ڈسکورس میں اسلام سے جوڑا جا رہا ہے. مطلب کہ کیا اسلام کے اندر کوئی گنجائش ایسی نکل سکتی ہے؟ اسلام کے اندر ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمائی وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. جو ایک آدمی کو ناجائز قتل کرے ہمیشہ اس کے لیے جہنم ہے. آگے اللہ پاک نے فرمایا اس کے اوپر اللہ پاک کی لعنت بھی ہے، اس کے اوپر اللہ پاک کا غضب اور غصہ بھی ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر جہنم کا عذاب بھی ہے. تو یہ جو چھوٹے یہ چھوٹے ایک بچے انسان ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 15 سال 16 سال 14 سال، ان کو تو اتنا شعور بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کس کام پہ لگایا جا رہا ہے، کس کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ان کو کیسے بچایا جائے. دیکھیں یہاں پر ہم دین اسلام کی طرف اگر صحیح معنوں میں دین اسلام کی تشریح کو دیکھیں تو دین اسلام سلامتی کا دین ہے، دین اسلام امن کا دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امن اور سلامتی لا کر دیا ہے، اس کا ہمیں ترغیب دی ہے، اس کا ہمیں درس دیا ہے. اگر کوئی شخص اس طرح غلط دین اسلام کی تشریح کرتا ہے تو اپنی خواہشات کی بنیاد پر غلط تشریح کرتا ہے. تو ایسی غلط تشریح کی علماء کرام نے روک ٹوک کرنا چاہیے، ایسے روک تھام کرنا چاہیے علماء کرام نے. جو یہ جید علماء کرام ہیں ملک کے اور قوم کے، تو علماء کرام کو چاہیے کہ وہ دین اسلام کی صحیح تشریح کرے لوگوں کے سامنے، کیونکہ دین اسلام الفت محبت اور اخوت کا دین ہے، وہ لوگوں کو جوڑنے والا دین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر تمام لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا تھا، جو کہ ایسے لوگ بھی اس میں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لیوا تھے، جانی دشمن بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دیا تھا. تو یہ لوگ اپنے ذاتی خواہشات کے لیے اگر دین کی غلط تشریح کرتے ہیں تو علماء کرام کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی غلط تشریح کو مسترد کر کے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے سامنے دین اسلام کی صحیح تشریح ان کو آگاہ کریں، ان کے سامنے وضاحت فرمائے اس بات کی. اچھا، اب یہاں پر یہ سوال بھی آتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو فتنۃ الخوارج ہے، یہ ٹی ٹی پی ہے، اس طرح کے اور گروپ جو آپریٹ کر رہے ہیں افغانستان کے اندر، ان کی جو فنڈنگ آ رہی ہے نا وہ ڈرگس سے آ رہی ہے. اوپیم چرس اور ان سب کی جو کاشت میں وہاں پر ہوتی ہے کابل وغیرہ کے اندر، وہاں سے ان کی تمام فنڈنگ آتی ہے. تو اور ساتھ میں کچھ ان کے جو ہے خفیہ سیکرٹ ڈیلنگز جو ہیں وہ فنڈنگ کی بھارت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جب فنڈنگ ایک تنظیم کی اس طرح کے چینل سے آ رہی ہو، منشیات سے آ رہی ہو، را کے ذریعے سے آ رہی ہو، جو ایک دشمن ملک ہے مسلمانوں کے خلاف اسے علم بغاوت بلند کیا ہوا ہے، تو پھر ان کا جہاد کے نام پر دنیا کو ایک دکھاوا کرنا، جہاد کا لیبل اپنے اوپر لگانا، مسلمانوں کو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنے کو جو ہے نا قتل سے بڑا ظلم قرار دیا ہے. یہ فتنہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے. یہ ایک فتنہ ہے کہ آپ دین اسلام کی غلط تشریح کرتے ہو، اور جہاد جو ایک عظیم فریضہ ہے اس کے یہ لوگ غلط تشریح کرتے ہیں اور منشیات سے پیسہ اور کما رہے ہیں ظاہر سی ساتھ. بات ہے بی بی سارا جب ان کی آمدن غلط ہے تو غلط طریقے پر استعمال بھی ہو رہا ہے. یعنی ان کا جو مدن ہے وہ غلط ہے تو غلط طریقے پر استعمال بھی ہو رہے. جیسے کہ ہمارے یہاں اسلامی ممالک میں جو ہمارے افواج ہے، جو ہمارے جو بے گناہ مسلمان ہیں ان کو مارے شہید کرتے ہیں، تو ان کا جو فنڈ غلط ہے تو غلط طریقے پر استعمال بھی ہوتا ہے. اگر ان کا فنڈ صحیح ہوتا تو یہ لوگ صحیح طریقے پر استعمال بھی کرتے ہیں. اچھا، یہ یہ اس فنڈ کا نتیجہ ہے. غلط فنڈ ہے، غلط اس کے نتیجے بھی غلط نکل اچھا، رہے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اگر ان کی آمدن صحیح ہوتی نا تو استعمال بھی صحیح جگہ پہ ہوتے. بہت سے افراد یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ غزہ جا کر وہاں جا کر جہاد کیوں نہیں کرتے. ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے اندر جس طریقے سے مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزتیں تار تار کرتی ہے بھارتی قابض افواج، وہاں جا کے بھی جہاد نہیں کرتے ہیں. یہ اسرائیل کے خلاف بھی کوئی مزاحمت نظر نہیں آتی. ان کا سارا جو گند و مزاحمتی ساری جد و جہد ہے اسلامی ملک پاکستان کے لیے ہے کیا؟ یہی تو سوال ہے نشان ہم بھی اٹھا سکتے ہیں. ہمارے دل میں بھی یہ سوال ہے کہ اگر آپ نے جہاد کرنا ہے، آپ کو جہاد کا شوق ہے اور آپ نے اسلامی فریضے کو سر انجام دینا ہے، تو آپ فلسطین میں وہاں پر مظلوم مسلمان ہیں ان کی حمایت کرنا چاہیے. کشمیر میں جہاں پر بھارتی مظالم سر پر ہے، بہت زیادہ ہے، جو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، وہاں پر ان کو جانا چاہیے. تو لہٰذا ان کے ایک غلط سوچ ہے اور ایک منفی سوچ ہے.
یہ کوئی اور تعصبی بنیاد لگتا ہے مجھے، باقی کوئی اسلامی نقطۂ نظر مجھے نظر نہیں آتا ہے. اچھا، یہ چونکہ کوئی آپ نے تعصب نظر آتے ہیں مجھے. بڑا آپ نے خوبصورتی سے ایکسپلین کیا کہ یہ سارا کا سارا ایک تعصب نظر آتا ہے. تو یہاں پر ایک اور بات بھی جو ہے وہ بڑے اچھمبے کی بات ہے جو نظر نہیں آتی ہے کہ یہ بچر آف گجرات کے ساتھ بیٹھ کے وہاں سے آپ اپنے برادر اسلامی ملک پاکستان کے خلاف بیانات دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آپ نے چونکہ ان کو سفارت خانہ بھی کھولنے کی آپ نے پرمیشن دے دی ہے، آپ ان کے ساتھ مل کر پاکستان کا پانی روکنے کی بھی باتیں کر رہے ہیں. حکومت آپ نے جو جی بنائی ہوئی ہے اسلام کے نام کے اوپر، یہ آپ کو اچھمبے کی بات نہیں نظر؟ ہندوتوا اور وہ جو RSS والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کسی اسلامی ملک کا اتحاد کوئی پاسبل ہے؟ دیکھیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ گجرات گئے ہیں، ہندوستان گئے ہیں، تو وہاں کو ان کے متعلق بات کرنا چاہیے. وہاں پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بات کرنا مناسب نہیں ہے. پاکستان آپ سے دور بھی نہیں ہے، نہ آپ کے ہاتھ سے موقع نکل رہا ہے. وہاں پر بیٹھ کر کے وہاں کے متعلق بات کرنا چاہیے. کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں ان کے متعلق بات کرنا چاہیے، مسلمانوں کی ہمدردی کے متعلق بات کرنا چاہیے. اپنی تجارتی جو بھی بات ہے وہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ ایک ملک ہے، ایک ریاست ہے، ایک برادر ملک کے ساتھ آپ نے تجارتی تعلقات رکھنا چاہتے ہو، لیکن یہ جو باتیں ہیں، یہ جو وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے کی ہے، ان کو چاہیے کہ یہاں پر آ کر کے ہمارے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے آمنے سامنے کرنی چاہیے. مخالف کے سامنے، دشمن کے سامنے ہمارا وہاں پر ملک پاکستان کی بات کرنا یا وہ اس کا موقع نہیں ہے. بھیجا بے موقع اس نے وہاں بات کی ہے، تو لہٰذا وہاں پر اگر اس نے یہ باتیں کی ہے تو یہ مخالف کو خوش کرنے کے لیے کی ہے. اچھا، کیونکہ تو اگر اس نے بات کرنی تو یہاں پر سامنے آ کر کے بات کر لیتے ہیں نا. یہ آپ کو یہاں پر اس صورتحال کے اندر پاکستان کا ایک جانب جو یہ والا ہمارا بارڈر ہے یہ گرم ہے افغانستان کی سائڈ والا، دوسری سائڈ پہ جو ہے یہ بھارت یہ جان بوجھ کے جنگی مشقیں کر کے ایک دباؤ بڑھانے کی صورتحال کوشش کرنے کی کر رہا ہے. مگر ہم نے ساتھ میں یہ بھی دیکھا کہ پاکستان نے مڈل ایسٹ کے اندر، عرب ممالک کے اندر اپنی بڑی زبردست ایک پوزیشن بھی بنا لی ہوئی ہے. تو آپ کو حقیقی طور پر پاکستان ایک لیڈر کی طور پر، ایک مسلم دنیا کے لیڈر کے طور پر ایمرج ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اس پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو افغانستان میں اس وقت حکومت بیٹھی، حکومت تو خیر ہم اس کو نہیں کہیں گے، رجیم کہیں گے چونکہ یہ قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے، اس کے حوالے سے کیا پالیسی ان تمام اسلامی ممالک کو اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیے، پاکستان جو ہے، جتنے بھی اسلامی ممالک ہے، تمام اسلامی ممالک پاکستان کے اوپر فخر کرتے ہیں ایک بڑے بھائی کی طرح. کیونکہ جب ان کے اوپر اگر کوئی مشکل آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ کہہ رہے پاکستان ہمارے تعاون کے لیے، ہمیں مدد کے لیے تیار ہو جائے. فلسطین والے بھی پاکستان کو پکارتے ہیں. تو لہٰذا پاکستان کے اپنے ایک وجود ہے، ایک بنیاد ہے، اس کے ایک معیار ہے، تمام مسلم ممالک کے لیے ایک معیار ہے. سب اس کے اوپر فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں. تو ہمارے مسایہ ملک کو بھی، افغانستان کو بھی پاکستان کے اوپر ایک فخر کرنا چاہیے، اس کو اپنے دل سے لگانا چاہیے، اس کو اپنے جگر سے لگانا چاہیے، بنسبت اس کے کہ ہم ایسے ممالک جو کہ مسلم ممالک نہیں ہیں بلکہ غیر مسلم ہیں، جس طرح ہندوستان ہے، تو ان کو خوش کرنے کے بجائے ان کو ناراض کرنے، خوش کرنے کے بجائے ان کو ناراض کرنا چاہیے، بلکہ پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے سے گلے لگانا چاہیے. اچھا، اس میں جو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ پاکستان چونکہ تمام اسلامک ورلڈ کا ایک فخر ہے، تو ایسے میں دیکھیں پاکستان ایک نیٹ پیس اسٹیبلائزر ہے. ابھی استنبول کے اندر ہم نے دیکھا کہ بڑی ہٹ ڈرمی کا مظاہرہ، ضد کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا افغان ڈیلیگیشن کی جانب سے، مگر پاکستان نے بڑے افہام و تفہیم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ معاملات کو، اب دوبارہ پیس کو ایک اور موقع پاکستان نے دیا ہے. مگر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو رجیم بیٹھی ہے افغانستان کے اندر، یہ پہلے بھی معاہدے سے پھر گئی تھی. 2021 کے اندر انہوں نے پوری دنیا کے سامنے دوحہ میں یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہماری سرزمین دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. معاہدے سے پھرنے والا جو فریق ہے وہ اس کے پر کیسے ٹرسٹ ایک مسلمان کر سکتا ہے؟ مطلب کہ معاہدے سے پھرنا تو اس کی گنجائش اسلام میں بھی نہیں ہے. دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سختی سے منع کیے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو عہد کو، وعدے کو توڑ دیتے ہیں، یعنی معاہدے کی بات، یہ بڑی گناہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس شخص کا ایمان نہیں ہے جو وعدے کی خلاف ورزی کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ جو فرمایا تھا، اس میں بظاہر مسلمانوں کی بہت بڑا نقصان تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں نے ایک عہد کیا، ایک پیمان کیا، اس کی خلاف ورزی بالکل نہیں کرنی چاہیے. اگر طالبان نے وعدہ کیا ہے، پیمان کیا ہے، تو ان کے لیے اس کی خلاف ورزی کرنا گناہ کبیرہ کی زمرے میں آتا ہے. جہاں تک امارت کا اور طیبان افغانستان کا تعلق ہے، TTP پاکستان کا تعلق ہے، TTP جس کو کہا جاتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ ان کے اوپر اپنا کنٹرول لے لے. جہاں تک ہم نے سنا ہے صحافیوں سے، ادھر ادھر سے، تو وہ لوگ یہ بہانہ کرتے کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ان کو اس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے، جہاں ایک ریاست ہوتی ہے اس کا اپنے قوانین ہوتے ہیں، ایک اصول ہوتے ہیں،
تو ان کو بلائے، ان کو سامنے بٹھائے کہ ہمارے یہ اصول ہے، یہ قوانین ہیں، اگر آپ اس طرح چلتے تو ٹھیک ہے، اگر ہمارے اصول قانون کے اوپر آپ نہیں چلتے ہو تو ہمارے ملک سے نکل جاؤ، تاکہ آپ ہمارے بدنامی کا ذریعہ نہ بنے. چونکہ فتنہ و فساد جس سرزمین سے پھوٹ رہا ہو اور اگر وہاں کی حکومت بھی اس کے خلاف ایکشن لینے سے انکار کر دے، پہلے ان کے وجود کو تسلیم ہی نہ کرے، پہلے کہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈی ٹی پی کچھ نہیں ہے، بعد میں آہستہ آہستہ مان جائے ٹھیک ہے لیکن ہم کر کچھ نہیں سکتے ان کے خلاف، تو ایسے میں پھر کوئی اور ریاست بھی ان کے خلاف کارروائی نہ کرے، یہ تو ممکن نہیں ہے نا. دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا لا یکلف اللہ نفس الا وسعها، ہر آدمی اپنے وس کے مطابق مکلف ہے. ان کو اپنی کوشش تو کرنا چاہیے جتنا ان سے ہو سکتا ہے اس قتل و غارت کو روکنے سے، ان کو کوشش کرنا چاہیے. میں نے آپ سے فرمایا کہ والفتنۃ اکبر من القتل، یہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ بہت بڑی چیز ہے. یہ فتنہ، یہ فساد، یہ قتل سے بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ ایک فساد ہے، مسلمانوں کے درمیان الجھن پیدا کرنا، مسلمانوں کو آپس میں دست و گریبان کرنا اور مسلمانوں کو بدظن کرنا. تو یہ کیا ہے، ایک اور فتنہ اس ہے کو ایک اسی طرف سے. طریقے سے جو ہے ڈیل کرنا چاہیے، چونکہ یہ قتل سے بھی بڑا ایک جرم ہے، بڑا سنگین جرم ہے، ترین جرم ہے. بالکل صحیح. اسلامک ورلڈ کے اندر اس طریقے سے خلفشار کریٹ کرنا، ان کو آنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے.